विभिन्न संस्कृति भारतीय आत्मा कहलाता है। यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, कई हजार भाषाएं बोली जाती है, कई धर्म के जाति के लोग बसते हैं। इनके अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भाईचारगी से गुजर बसर कर लेते हैं। अपने अपने त्योहार के समय एक दूसरे से आदर सम्मान के साथ अपने घर बुलाते हैं, अपने खुशियों में शामिल करते हैं। यही भारतीय आत्मा कहलाता है। यही विभिन्नता में एकता, यही भारत का संगठित शक्ति है। इसी विभिन्न संस्कृतियों को आपके सामने लाने के लिए इंकलाब टीवी ने आपको परिचय करता है संस्कृति कार्यक्रम। इस संस्कृति कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जनजातियों के त्योहारों के बारे में, उनके मंदिरों के बारे में, उनके आस्था के बारे में, उनके विशेष चरित्र के बारे में आप सबको संस्कृति कार्यक्रम में परिचय देता है इंकलाब टीवी। अगर आपको संस्कृति कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इसमें कोई गलतियां हो तो कमेंट के जरिए हमें बताइए ताकि हम इसको सुधार लें। आइए आज इस एपिसोड में आपको ईद उल अजहा के बारे में समझाते हैं। इसको आम जुबान में बकरीद भी कहते हैं। आइए मुफ्ती सैयद अब्दुल राशिद साहब के जुबानी बकरीद की अहमियत और उसकी असबाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ुरबानी का मौका है, ईद उल अज़हा का दिन, और इसके ताल्लुक़ से चंद अहम मालूमात जैसे कि क़ुरबानी का सबूत, कि क़ुरबानी कहाँ से शुरू हुई और इसका वजूब कब हुआ और किन पर यह क़ुरबानी वाजिब होती है, और क़ुरबानी कैसे करें और किस जानवर की क़ुरबानी की जाए और जानवर की उम्र क्या हो, और क़ुरबानी का गोश्त कहाँ पर किन किन मुस्तहिक़ीन को दिया जाए। ये सारी बातें कि इन चीज़ों को मंज़र आम पर लाना और लोगों को इस ताल्लुक़ से उजागर करना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी मैं समझता हूँ कि लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि क़ुरबानी का सबूत क्या है, कहाँ से ये क़ुरबानी शुरू हुई। सबसे पहले क़ुरबानी हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटे हाबील और काबिल कि इनके वक्त से ये क़ुरबानी शुरू हुई। और उसके बाद आप आगे चलें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के ताल्लुक़ से जो बातें इरशाद फरमाई कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्यों कहा और क्यों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने हर बंदे पर जो साहिब निसाब हो उस पर वाजिब क्यों करार दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे की हालत में अपने लख्त जिगर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आज़माइश में कामयाबी का सबूत देते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क़ुरबान गाह ले जाकर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए क़ुरबानी की तैयारी की। और उस क़ुरबानी की तैयारी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद में रकम फरमा दिया, ताकि क़यामत तक आने वाला हर बंदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस बात को
جو اللہ رب العزت کے حضور قربان ہونے کی تمنا ظاہر کی تھی، اس تمنا کو قیامت تک آنے والی نسل انسانی تک پہنچایا جائے، وہ پیغام ان تک پہنچے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اور وہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، ابا جان اگر آپ یہ بات اللہ رب العزت کی جانب سے ہے مجھے بتاتے ہیں تو میں اس بات پہ بالکل تیار ہوں قربان ہونے کے لیے۔ آپ نے فوراً کہا فانظر ماذا تری، قرآن مجید نے کیسا پیارا نقشہ کھینچا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا فانظر ماذا تری، آپ جو خواب میں دیکھتے ہیں آپ کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا آپ کر گزریے وہ کام جو کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھنا عن قریب مجھے ایسا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار بھی ہوں اور میں صبر کروں گا، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں برضا خوشی بالکل ظاہر، بالکل میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں تک بھی کہا کہ ابا جان اگر آپ کا چہرہ میرے چہرے کی طرف رہے گا، میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف رہے گا، تو پھر آپ کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تکلیف ہوگی، کوئی رکاوٹ نہ بن جائے، میری محبت آپ کے دل میں بے انتہا پیدا نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آپ جھجک محسوس کریں، اسی لیے آپ میرے چہرے کا رخ زمین کی طرف کر دیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میری گردن کو آپ ذبح کرنا شروع کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اللہ رب العزت کو اور فرشتوں کو اس قدر پسند آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی اس بات کو پورا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو زمین کی طرف کیا، اور آپ کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی، کیسے چلے گی؟ اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو یہ بات سے مکمل طور پر آگاہ کیا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز اپنے فریضے کو انجام نہیں دے سکتی۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، ہر چیز کو کاٹتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں انسان کی گردن پر چل رہی ہوں یا جانور کی گردن پر چل رہی ہوں، چھری کا کام ہی ہے کاٹنا۔ وہاں پر بھی وہ چھری کٹنی چاہیے تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر جب چلی چھری تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا کو اللہ نے اس قدر پسند کیا اور اللہ کو آپ پر اس قدر پیار آیا، اس قدر پیار آیا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت جنت سے ایک دمبے کو فرشتے کے ذریعے سے بھیجا، اور وہ دمبا لے کر فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم، اللہ رب العزت نے جس آزمائش میں آپ کو ڈالا، آپ اس آزمائش میں 100% کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت کو آپ کے لڑکے کی جان کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خون کی اور ان کے قربانی کی اور ان کے گوشت کی ہڈیوں کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے سے آپ کو آزمانا چاہتے تھے کہ آپ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا آپ اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا بھی بہت پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم تمہارے باپ سے زیادہ محبت، و ابناؤکم اور بیٹوں سے زیادہ محبت، و اخوانکم اور بھائیوں سے زیادہ محبت، و ازواجکم اور بیویوں سے زیادہ محبت،
وعشیرتکم اور تمہارے خاندان والوں سے زیادہ محبت، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم بند کر کے تجوریوں میں رکھتے ہو اور محبت سے اس کو دیکھتے ہو اور اس سے محبت بے انتہا کرتے ہو، اس سے زیادہ محبت، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارتیں جن تجارتوں میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف فائدے کی تجارتیں ہیں، ان تجارتوں سے زیادہ محبت، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جس کو تم بڑے خوشی سے بناتے ہو اور محبت سے بناتے ہو، بے تحاشا اس پر پیسے خرچ کرتے ہو اور اس سے محبت کرنے لگتے ہو، ان گھروں سے زیادہ محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ جب تک کہ تمہارے دل میں ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی نہیں ہوگی تو پھر تم اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بن جاؤ گے، اور جب بندہ اللہ کے حکم کو توڑنے والا بنتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے فاسق قوم کو، ایسے اپنے حکموں کو توڑنے والی قوموں کو کبھی ہدایت سے نہیں نوازتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب دلوں میں انسانوں کے دنیا کی عظمت، دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی تو اللہ رب العزت اس دل سے اسلام کی ہیبت کو، اسلام کے وقار کو، اسلام کی عظمت کو نکال دیتے ہیں، اور جس دل میں اسلام کی ہیبت، اسلام کی محبت، اسلام کی عظمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس انسان کو اللہ کے حکم کو پورا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء تھے ان سارے انبیاء کا ایک ایک امتحان اللہ رب العزت نے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان لیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ کی تعظیم اور اس کی تکریم اور اس کی تحمید بیان کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا اور اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت ان کو زندہ صحیح سالم رکھا، اور پھر جب باہر نکالا تو اس کے بعد بھی آپ کی زندگی بہت بہترین گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے آگ کے اندر آزمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ذبح ہونے کے وقت میں آزمایا۔ اسی طرح سے ہر نبی کو اللہ رب العزت نے آزمایا ہے، اور یہی آزمائش اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی امتیوں کے اوپر ڈالتے ہیں کہ آیا میرے بندے، میرے محبوب کے امتی مال سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا اللہ کے حکم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ یہ قربانی کے دن میں پتہ چل جائے گا کہ جس کے پاس مال ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم پر قربان گاہوں میں اپنے جانوروں کی قربانی نہیں دیتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کے مال کی محبت ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی محبت کو بالکل پیچھے چھوڑ بیٹھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے نہیں بنتے۔ اسی لیے قربانی کا ثبوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کو دو بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل تھا، اور حابیل اور قابیل کی بڑی لمبی داستان ہے اور اس کو قرآن مجید نے پورا مفصل ذکر کیا ہے۔ آج اس کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے گا حابیل اور قابیل کے پورے واقعے کو آپ کے حضرات کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ قربانی کا ثبوت آج سے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، بلکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء اور رسول کا امتحان لیا، ان کی آزمائش ہوئی ہے، اور وہ آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن بندوں کے لیے میں نے اپنے ہاں ایک بہترین جنت تیار کی ہے، اور اس جنت میں ان کو میں ضرور بے ضرور داخل کروں گا، اور یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جب بھی ان کا تذکرہ آئے گا تو دنیا کے انسان ان کا ذکر کرنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے کہ میں نے فلاں نبی کا ذکر کیا۔ آج میں فخر کرتا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس پاک نبی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس نبی نے آگ جیسے امتحان میں کامیابی کا ثبوت دیا، بڑھاپے کی حالت میں اپنے بیٹے کی قربانی میں اللہ رب العزت کے اس امتحان میں کامیابی کا ثبوت دیا،
اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اللہ رب العزت کے سامنے جو آپ کے سامنے امتحانات ہوتے تھے ان امتحانات میں آپ نے کامیابی کا ثبوت دیا. اس کامیابی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جنت میں داخل نہیں ہوگا دیگر تمام انبیاء کے امتیوں پر جنت میں جانا بالکل روک دیا جائے گا، حرام ہے جنت اس وقت تک جب تک کہ آپ علیہ السلام کے امتی جنت میں داخل نہ ہوں گے. یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ اللہ رب العزت کی آزمائش میں جب بھی نبی کامیاب ہوتے ہیں تو اس نبی کو اللہ رب العزت جو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے وہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت ان کے امتیوں کو بھی عطا کرتا ہے. آپ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ سید الانبیاء، امام الانبیاء، سردار الانبیاء ہیں، اور آپ کا جو مقام ہے آپ کے امتیوں کا بھی وہی مقام ہے. فرمایا کہ پچھلے زمانے کے انبیاء اس بات کی اللہ رب العزت سے تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں اس آخری نبی کے امتی بنا کر پیدا فرما کہ جس کا ذکر ہم بار بار سن رہے ہیں کہ ان کی امتی اس قدر بہترین ہے کہ ان کی امتی کی ایک رات کی عبادت کئی ہزار سالوں کی عبادت سے زیادہ بہترین ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قربانی کا وجوب جو اس کو واجب کیا ہے اللہ نے اس لیے واجب کیا کہ اس قربانی کے ذریعے سے بندے اپنے مال کی محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان میں جو آزمائش ہوگی اس آزمائش کو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں. آیا میرے بندے اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے میرے عزیز دوستو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو باقی رکھیں گے، برقرار رکھیں گے، اور قربانی کے تعلق سے چند اہم باتیں میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے. قربانی ہر اس صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس سونا چاندی کی مقدار اتنی ہو، جیسے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کے اوپر تو قربانی واجب ہو جائے گی. اب بعض کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ 1 تولہ سونا ہے اور 20 تولے چاندی ہے، ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے جب پورا کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے رقم ہو جاتی ہے، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ ہے، اور پیسہ اتنا ہے کہ جتنے پیسوں سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں ان پر بھی قربانی واجب ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سونا چاندی بھی اتنی نہیں ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکے، پیسہ بھی اتنا نہیں ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکے، تو ان کے پاس گھر میں چند ایسی چیزیں ہیں جیسے خوبصورتی کے لیے گلدستے لگا کر رکھیں اور ان گلدستوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور گھر کے ایسے ضروری سامان ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، بغیر استعمال کے خالی گھر میں سجاوٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. ان ساری چیزوں کا اگر ہم ایک جگہ رقم ملایا جائے اور اس رقم کا اتنا حصہ کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پہنچ جاتی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب. ایک بہت بڑی غلط فہمی قربانی کے تعلق سے یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے نہ تو سونا چاندی ہے نہ پیسہ ہے، ہم قربانی کیوں کر دیں، حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی دے سکتے ہیں، یا تو بکرے کی قربانی دے سکتے ہیں یا پھر بیل کی قربانی دے سکتے ہیں، یا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بکرے اور بیل کی قربانی دے سکیں لیکن بیل میں حصہ مل سکتے ہیں، اتنا تو پیسہ ان کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے، صرف اتنا پیسہ ہے کہ ہم ایک حصہ مل سکیں تو ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. یہ غلط ہے. وہ اپنے گھر کا جائزہ لیں. ان کے گھر میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں بالکل استعمال میں نہیں آتی، شو کے طور پر رکھی ہوئی ہیں یا پھر گھر کی سجاوٹ کے لیے رکھی گئی ہیں. ایسی چیزوں کی بھی رقم کو ایک جگہ جمع کر کے اگر وہ اندازہ لگاتا ہے تو 52.5 تولہ چاندی سے زائد اس کی رقم پہنچ جاتی ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. قربانی دینا چاہیے. اور قربانی کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے بندہ
ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تیسرے یہ کہ نبی کے طریقے کو پورا کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، اور چوتھے اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ اس قربانی کے ذریعے سے بندے کو آزماتا ہے کہ آیا بندہ مال سے محبت زیادہ رکھتا ہے یا اپنے رب سے محبت زیادہ رکھتا ہے۔ اگر مال سے محبت ہوگی تو وہ مال کو بچا لے گا، قربانی نہیں دے گا۔ اگر اللہ سے محبت زیادہ ہوگی تو قربانی کو دے گا اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ یہ ہے قربانی کا مطلب۔ اور دوسری بات قربانی کا وجوب ہے کہ ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ اب تیسری بات کی طرف آئیں کہ قربانی کس طرح سے کریں اور کن ایام میں کریں۔ قربانی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم نازل فرمایا ہے، اس حکم کو پورا کرتے ہوئے نبی نے اپنی زندگی میں کئی قربانیاں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بہت آیا تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیا۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، چند ایسے وقت بھی آئے کہ جب آپ کے پاس مکہ فتح ہونے سے پہلے اتنا مال نہیں تھا، جب مکہ فتح ہوا بہت زیادہ مال آیا تو اللہ رب العزت نے مکہ فتح ہونے سے پہلے بھی قربانی کی، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی قربانی کی۔ لیکن آپ کی قربانی کس انداز کی تھی، اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کی قربانی کی اور اس کو ذبح کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے امتیوں کے نام سے بھی ذبح کیا۔ اب یہ امتی جن کے پاس مال ہو، استطاعت ہو، روپیہ پیسہ ہو، اس کے باوجود وہ اپنی قربانی کو نہ کریں اور اس کا پیسہ کسی اور کو دیں تو یاد رکھیں اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل قربانی کا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول اور محبوب نہیں ہے جتنا محبوب عمل قربانی کا ہے قربانی کے دنوں میں۔ اور قربانی کے دن کیا کیا ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ ذی الحج کا 10 اور 11 اور 12 یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو جب ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، بس عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر ذی الحج کی 11 اور 12 تاریخ کی مغرب تک ہم جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، اور ان جانوروں کو جو اللہ کے بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے ہم نے خریدا ہے ان جانوروں کی پوری تفصیلات بھی بیان کی۔ وہ بے عیب جانور ہو، اس میں عیب نہ ہو، یعنی کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ عیب سے متعلق کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کے جانور کی 2 سینگیں ہیں لیکن عیب لگ گیا، ایک سینگ اس کا ٹوٹ گیا، 2 کان ہوتے ہیں ایک کان کٹ گیا، یا 4 ٹانگیں ہوتی ہیں ایک ٹانگ میں اس کے جو ہے لنگڑا پن ہو گیا، تو ایسے قربانی کو ایسے جانور کو ہم عیب دار جانور کہیں گے، اس کی قربانی بالکل درست نہیں ہے۔ ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جس جانور میں ذرا برابر بھی عیب نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نام پر جس جانور کو ہم قربان کرتے ہیں اس جانور کے قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے بے عیب کی شرط لگا دی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے محبوب مال کو اللہ رب العزت کے حکم کے خاطر لٹا دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس بندے کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ صرف میں مسلمان کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ ہر دنیا کا انسان، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندوتوا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے جس کی وہ پوجا اور عبادت کرتا ہے اس کے نام پر وہ بھیٹ چڑھاتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس کے نام پر وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ میرا بھگوان، میرا رب، میرا معبود، میرا خالق مجھ سے جو ہے خوش ہو جائے، خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یا بھگوان یا جو بھی ہمارا معبود ہے اگر وہ ہم سے خوش ہو گیا تو ہم دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یقیناً دنیا کی کامیابی اپنے معبود برحق کی خوشی میں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے
اس بات کو ضروری قرار دیا کہ تم قربانی کرو ان جانوروں کی جن جانوروں میں کوئی عیب نہ ہو، جن جانوروں میں اللہ رب العزت نے عیب نہیں رکھا، ان جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ اب یہاں پر چوتھی بات کہ قربانی کا حق کیا ہے، قربانی کس کو دی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی پوری تفصیل بتلا دی۔ جن جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان لوگوں کو قربانی بھی دی جا سکتی ہے، اور قربانی میں 3 حصے کیے جائیں، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو۔ جیسے کہ ہم اونٹ اگر کاٹتے ہیں تو اس میں 7 حصے ہیں، بیل کاٹتے ہیں تو اس میں 7 حصے ہیں، اور بکرا کاٹتے ہیں اس میں 1 حصہ ہے۔ اب ایک حصے کو جب ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس ایک حصے میں ہم کو 3 حصے کرنے چاہیے، اور ان 3 حصوں میں ایک حصہ عزیز و اقربا کے لیے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے، دوسرا حصہ اس میں غریب غربا کے لیے ہونا چاہیے، جو مسکین ہیں، غریب غربا ہیں، ان کے لیے ہونا چاہیے، اور تیسرا حصہ خود اپنے لیے رکھیں، وہ خود بھی استعمال کریں، قربانی کا گوشت ہے۔ اور اس بات کو خاص طور سے دھیان میں رکھیں کہ بہت جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کے جب حصے بٹتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، تو اس میں اچھا گوشت نکال کر عزیز و قارب کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو دے دیا جاتا ہے، اور غریب غربا میں جو تقسیم کرنے کا اس میں چکنا، چچڑے، ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اسلام ہمیں مساوات کا، برابری کا درس دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا ہم چچڑوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم ہڈیاں اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم دوسروں کے لیے یہ چیزیں کیوں پسند کرتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا کہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے حق میں آتا ہے حصہ، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ چچڑے ہو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ہڈیاں ہو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور گوشت ہو اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، گردے ہو اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، کلیجی ہو اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ سارے 3 حصوں میں تقسیم کر کے مساوات اور برابری کے ساتھ ہر ایک کو وہ حصہ دیں، ہر ایک کو برابری کے ساتھ حصہ دیں۔ اب 5ویں بات، قربانی کے تعلق سے آج کل بہت زیادہ غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں اور منظر عام پر آ چکی ہیں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کر کے لوگ بریانی بنا کر کھاتے ہیں اور گوشت خوب کھاتے ہیں، کھا کر جو ہے یہ موج مستی کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں گوشت نہ بنتا ہو سال کے 12 مہینے؟ ہفتے میں 2-4 روز تو غریب بھی گوشت بنا لیتا ہے، اور جو سب سے زیادہ غریب ہے وہ ہفتے میں 1 مرتبہ تو گوشت بنا ہی لیتا ہے۔ تو پھر گوشت کا خاص دنوں میں کھانا کون سا ایسا ضروری ہے؟ سمجھیے، قربانی کے دنوں میں ہی گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ دنوں میں کیا گوشت نہیں ملتا؟ سال کے 12 مہینے لوگ گوشت اپنے گھروں میں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ یہاں پر غلط فہمی لوگوں کے درمیان میں، ذہنوں میں یہ آ گئی کہ یہ لوگ قربانی مسلمان اس لیے دیتے ہیں کہ یہ خوب گوشت کھائیں۔ نہیں، قربانی کا گوشت غیروں میں بھی تقسیم کرنا چاہیے، اور وہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، لیکن وہ غیر مسلم کہ جن سے ہمیں اطمینان ہو، اور جو مذہب اسلام سے محبت رکھنے والے ہوں، مسلمانوں سے محبت رکھنے والے ہوں، ان سے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ ملنے والے ہوں، اور ہمارے پڑوسی ہوں، بھلے ہی وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے۔ اور قربانی کا گوشت جب آپ ان لوگوں کو لے جا کر دیں گے تو ان کا دل نرم ہوگا اور وہ تم سے محبت کرنے والے بنیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، تم آپس میں ہدیہ دو تاکہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت مضبوط ہو۔ اور ایسے وقت میں جب قربانی کا موقع آتا ہے، ہم ہمارے پڑوسی ہندو بھائی کو بھول جاتے ہیں، ہم ہمارے پڑوسی کرسچن اور عیسائی بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ کتنی بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ حالانکہ یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع سے ہم ہمارے غیر بھائیوں کو اپنے سے قریب کریں۔ ہمارے برادران وطن ہیں، وہ ہمارے وطن میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، بھلے ہی ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ اپنے عید اور تہوار کے موقع پر کیا تمہیں اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرتے؟
کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ خود حیدرآباد میں کئی ایسے دوست احباب میرے ہیں کہ جو مذہب ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ دیوالی کے موقع پر ہمیں مٹھائی کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں، اور بہت ساری ان کی عید ایسی ہیں جن عیدوں میں وہ جو ہے ہمیں پوری بنا کر بھیجتے ہیں گڑ کی. بہت سارے ان کے تہوار ایسے ہیں کہ جن تہواروں میں وہ ہمیں شریک کرتے ہیں اور ہمیں اپنے خوشی کے اظہار کے لیے کوئی تحفہ تحائف دیتے ہیں. تو ایسے قربانی کے موقع پر ہم ان کو کیسے فراموش کریں؟ یہ تو موقع ہے کہ ہم ان اغیار کو جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ہم ان کو قربانی کا گوشت دیں اور ان کو اپنے سے قریب کریں، اور اس بات کا ثبوت دیں کہ مسلمان مذہب سے ہٹ کر انسانیت کی تعلیم کی فروغ کے لیے مسلمان آگے آگے رہتا ہے، پیش پیش رہتا ہے. یہ میسج قربانی کے دنوں میں ہمارے گھروں سے ہمارے برادران وطن کے گھروں تک جانا چاہیے، اور یہ قربانی کے گوشت کو ان کو دینا چاہیے اور ہماری خوشیوں میں ان کو شامل کرنا چاہیے. اور ایک غلط فہمی اس میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ قربانی کی جانور کی عمر کو لوگ نہیں دیکھتے، کس عمر کا جانور ہونا چاہیے. آج کل میں نے دیکھا کہ ایسا دمبا لے کر آ گئے جس دمبے کی عمر سال بھر بھی نہیں ہے، اس دمبے کو لا کر جو ذبح کیا. حالانکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ دمبے کی عمر 1 سال سے زائد ہونی چاہیے، لیکن ہم جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، اور بیل میں اور اونٹ میں، ان تمام جانوروں میں عمر کی قید لگا دی. اگر بکرا 8 مہینے کا بھی ہو، سال بھر کا نہ ہو، لیکن سال بھر کے جانوروں میں جب اس کو چھوڑا جائے تو وہ سال بھر کے جانوروں سے بھی اونچا لمبا پورا دکھتا ہے، تب تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن جو دکھنے میں بالکل چھوٹا ہو، جس کی عمر بھی کم ہو، اس کی قربانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، درست نہیں ہے. اسلام ہمیں معصوم بچوں کے اوپر رحم کا اور کم عمر لوگوں کے اوپر ہمدردی اور شفقت کا ہمیں درس دیتا ہے، اور بوڑھوں کے ساتھ ادب و احترام کا، بڑوں کے ساتھ احتیاط کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنے کا ہم کو درس دیتا ہے. اور وہی درس ہمیں عید کے موقع پر بھی ملتا ہے. جیسے تم انسانوں کے ساتھ سلوک اور رویہ کرتے ہو ہمدردی کا، ایسے ہی ہمدردی کا سلوک اور رویہ جانوروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو دور رکھا جائے. اور آج سب سے بڑی غلطی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جو 10 بکرے ذبح کرتے ہیں، وہ ایک کے بعد ایک بکرے کو ذبح کرتے چلے جاتے ہیں. ایک بکرے کے سامنے دوسرے کو ذبح کیا، دوسرے کے سامنے تیسرے کو ذبح کیا، تیسرے کے سامنے چوتھے کو ذبح کیا، اس طرح سے ذبح کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جانور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف جانور کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا خون پورا نہیں نکلتا، اور جب جانور کا خون پورا نہ نکلے، گوشت کے اندر لگ جائے، تو اس گوشت میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بات بتلائی، آج کے زمانے میں سائنس اس بات کا ریسرچ کر کے ہم کو بتلا رہی ہے، وہ گوشت سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جس گوشت میں خون ملا ہوا نہ ہو، کیونکہ خون کے کھانے سے بیماریاں آتی ہیں، اس لیے خون کو حرام قرار دیا ہے، خون نہیں کھا سکتے. تو اس غلط فہمی کو ہم دور کر لیں، اور یہ غلطی سے ہم باز رہیں کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں. جانور کو ہٹا کر دوسرے کے سامنے ذبح کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسرے جانور کو لا کر ذبح کرنا چاہیے، اور تیسرا جانور اس کو نہ دیکھے. ایسا ہے. اب یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے اپنے ذہن میں جو تھی میں نے بیان کی، انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. کل پرسوں جب بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اور قربانی کی تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.